मामलात भी इसी में है। पीछे आपने देखा कि वो कसम के बारे में आया, इला के बारे में आया, और निकाह के बारे में आया, औरत से निकाह नहीं तुम कर सकते, और इस तरह मोमिना औरत मुश्रिक मर्द से निकाह नहीं कर सकता, ज़ाब्ता दस्तूर बतला दिया। और पीछे गुजर चुका है कि निकाह के बाद निकाह एक मुआहदा है दस्तूर के मुताबिक, और आम मुआहदों की तरह नहीं है। आम मुआहदा सुन्नत का दर्जा नहीं रखता, ये सुन्नत का दर्जा रखता है। आम मुआहदा उसके लिए गवाह शर्त नहीं है। हम दुकान से सौदा ले रहे हैं, सारी मार्केट भरी पड़ी है, करोड़ों का सौदा भी लिया जा रहा है, लाखों का भी है, तो इस तरह से वहाँ बसा औकात हम गवाह मुआहदे पे गवाह भी नहीं बनाते। 30-40 हज़ार का आपने कपड़ा लिया, कोई गवाह नहीं, दुकानदार हो रहा है, कपड़ा लेके आता क्यों नहीं। हाल रोड से लाख रुपए का मोबाइल लेके आए, 3 लाख का, 5 लाख का, कोई मुआहदा नहीं, वो रसीद ली है, बस सबूत रहे चोरी का नहीं है, माल खरीदा है, गवाह उस पर रसीदी गवाह भी। ये एक ऐसा मुआहदा जो बगैर गवाह के नहीं है, और इसको फरमाया निकाह बिल सुन्नत। और फिर यहूदियत के यहाँ तलाक को ऐब नहीं है, और ईसाइयत के यहाँ भी तलाक को ऐब, हिंदुओं के यहाँ भी नहीं है, मगर औरत के लिए बहुत से मज़ाहिब में अजियत है, जिस तरह हिंदुओं के यहाँ है कि वो सारी ज़िंदगी निकाह नहीं कर सकती, निकाह की गुंजाइश है। इसको खेल ना बनाओ, तो फरमाया 2 ही तलाक़ें हैं, तो 1 दे दी फिर भी रुजू है, 2 दे दी फिर भी रुजू है। हाँ, अगर 3 तलाक़ें दे दी फिर ये मुग़ल्ज़ा हो गई, तो फिर पीछे आ चुका फ़िन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरा। 3 तलाक़ें दे चुके तो फिर इस पे वो अक़द सानी करे किसी दूसरे शोहर से, वो तभी मौत मर जाए या तलाक दे दे अपनी मर्जी से, फिर साल 5-10 साल के बाद इधर दोबारा फिर इससे निकाह हो सकता है, वगरना नहीं। इस पे वो 1 तलाक और 2 तलाक़ें, 3 तलाक़, इस पे गुज़िश्ता दरस कुरान में मैंने बड़ी वजाहत के साथ हज़रतों की तफसीर ही को ला के सारा सुना दिया। आज जो हमने आयत मुबारक पढ़ी, इसमें अल्लाह ने फिर इस हुक्म को दोहराया, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुमने औरतों को तलाक फ़बलगना अजलहुन्ना, अब उन्होंने इद्दत तो गुजारनी है, तो फरमाया इद्दत के दौरान अगर तुम्हें अपने किए पे निदामत, शर्मिंदगी एहसास हो जाए, फ़ामसिकूहुन्ना बिमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक रोक लो। ज़माना जाहिलियत में अली क्या था कि वो लोग तलाक देते थे, जब इद्दत पूरी को होने को रोक लेते, फिर जलील करते। जिन पंजाबी के अंदर ना खेड़ना ना खेड़त देना है ना, ऐसा भी मुहावरा। तो ये रोकना है तो ज़ाब्ते के मुताबिक बीवी बनाकर, और फिर उसके हुकूक पूरे उनकी पासदारी करते हुए रोको। और अगर समझ रहे हो कोई निभा की सूरत नहीं है, 5-10 साल गुजर गए, तो हर दिन अजियत में गुजरा है, अब फैसला कर चुके हैं, वो भी राजी है, मर्द भी राजी है, ठीक है, तो अवसर रिहुन्ना बिमारूफ़, छोड़ दो उन्हें दस्तूर ज़ाब्ते के मुताबिक छोड़ दो। वला तमसिकूहुन्ना ज़िरारन लिताअतदू, उन्हें अजियत पहुंचाने के लिए ना रोको, मत रोको उन्हें अजियत पहुंचाने के लिए। ये तरीका रोक कर फिर 1 साल दलील किया, फिर तलाक दे दी, ये तरीका गलत। वमन यफ़अल ज़ालिका, अल्लाह जल्ल जलालुहु मन वालू इरशाद फरमा रहे, जो ऐसी हरकत करेगा, अजियत पहुंचाने के लिए तलाक में रुजू कर रहा है, वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है। सब तवज्जो हो, ये लफ्ज़ जुल्म जो कुरान ने इस्तेमाल किया है, ये कुफर के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, शिरक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, हुकूकुल इबाद को पामाद करने वाले को भी जालिम कहा गया है, और जो बंदा जुल्म कर रहा है बसा औकात अजियत पहुंचाने के लिए, वो अपने आप पर भी जुल्म कर रहा है। वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, आयत कुर्सी से पहले लफ्ज़ है, रूए ज़मीन के तमाम काफिरों को अल्लाह ने इस आयत में जालिम कहा है। सूरा लुक़मान, जहाँ लुक़मान हकीम का तज़किरा है, वहाँ फरमाया इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक भी जुल्म है। और यहाँ भी अल्लाह ने यही इस्तेमाल फरमाया, जो इस तरह अज़ियत देगा बीवी को, वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है, क़यामत के दिन इससे सज़ा खुद भुगतेगा। और एक मकाम पे अल्लाह ने दावत इरशाद फरमा दिया, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, इंसानी मुआशरे में अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। ज़ाब्ता इरशाद में अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। फरमाया रखना है तो दस्तूर के मुताबिक रखो,
جو مجھے اللہ نے ضابطہ دیا ہے، میرے نبی نے خود نکاح کر کے صحابہ کے نکاح کروا کے پورا ایک معاشرہ تشکیل دیا ہے، اور اس میں کیا ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر، وانا خیرکم لأہلی، میں محمد اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر، مزید نہیں دیتا۔ ایک اتنا خیال کرو، ازواج مطہرات گھر کی چار دیواری کے اندر نبی کا اخلاق بیان کرتے ہیں، وہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ کتنے پیار سے رہتے ہیں۔ یہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، میں اللہ تمہیں نکاح کے حکم دے رہا ہوں، طلاق کا اور خلا کا حکم دے رہا ہوں، تو میری ان آیات کا مذاق نہ کرو۔ اس کے مخاطب کافر نہیں ہے، اس کا مخاطب کون ہے؟ بھی نکاح دستور کے مطابق قرآن و سنت کے روشے میں نکاح، اس کے ضابطوں کو پاسداری کرتے ہوئے طلاق پھر گڑبڑ کرے تو یہ مسلمان ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میری آیات کا مذاق، حضوا کہتے ہیں مذاق کو، تبسخر کو ٹھنڈا، اور فرمایا کیا کیا انداز ہے اللہ کا خوبصورت، وہ بذکروا نعمت اللہ ہے، ان نعمتوں کو تو ذرا یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ تمہیں پیدائشی طور پہ میں اپاہج بنا دیتا، تم نکاح کرتے، پیدائش کے بعد 18 سال کی عمر میں فالج زدہ کر دیتا، تمہیں کوئی لڑکی دیتا؟ تمہاری بینائی سلب کر لیتا، تمہاری عقل و خرد فہم کو، کتنے لوگ ایکسیڈنٹ ہوئے اور قومی کی حالت میں چلے گئے، ویسا انسانی معاشرہ ہی ہر طرح کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جب تم نکاح کر رہے ہو تو اپنی صحت کا خیال، میں نے نعمت دی تھی تمہارے دونوں ہاتھ سے ہی، جس کے ہاتھ نہیں کون رشتہ دے گا، جس کے پاؤں نہیں کون رشتہ دے گا، دونوں آنکھیں صحیح ہیں، اور تمہاری سماعت بھی صحیح ہے، تمہاری عقل و خرد بھی صحیح ہے، یہ ساری میری نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے یہ نکاح ہوتا ہے، ان نعمتوں سے معروم کو کوئی رشتہ ہو، جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو، جو مرضی ہو، صدر مملکت کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں وہ جناب صدر مملکت گزرا ہے، ایک بچی اس کی فاطر العقل تھی، جیسا اشارہ کافی ہے، نکاح کیا اس نے، بچی کا نکاح کیا، کسی نے لیا اس کو، لے لیتا کوئی، کیسے لے، مشکل نہیں، کوئی بھی نہیں، میں نے کتنے سامتا پھر ہم، ماں باپ کی تو مجبوری ہے، بچہ فاطر العقل ہو جائے، ماں باپ کی تو مجبوری ہے، الفت ایسی رکھی، اٹھا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں، انسانی معاشرے میں ہزار ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اس نکاح کے قابل تمہیں بنایا، اندر کی ظاہری صلاحیتیں، باطنی صلاحیتیں یہ ہیں، یہ کس نے دی ہیں؟ اللہ۔ میری نعمتوں کو تو ذرا یاد کر لو، کیا حرکتیں کر رہے ہو، یہ میری بندی ہے، یہ میرے نبی کی امتی ہے، کیا کر رہے ہو تم اس کے ساتھ؟ تمہیں خوف، خدا کا خوف نہیں؟ میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تم سے اس سے ہیرا جیسا بچہ دیا، نسل انسانی تمہاری چلی، چل چل۔ تو فرمایا وذکروا نعمت، کیا خوبصورت انداز ہے اللہ کا سمجھانا، میری نعمتوں کو یاد۔ ایک باپ بڑھاپے میں، اور وہ بچے کو کتنے پیار سے کہتا ہے بیٹے میرے ان دنوں کو تو یاد کرو، میں ہل چلایا کرتا تھا، میں پہاڑوں کو میں اوپر کھیلا کرتا تھا تمہارے لیے، موت کے منہ میں گیا تمہارے لیے، کون سی مشکل ہے جس کو میں نے گلے سے نہیں لگایا، تو ایک گھونٹ پانی مجھے پکڑانے کو تیار نہیں، مجھے ایک چونی کی تم گولی لا کے دینے کو تیار نہیں ہو، میرے پاس 2 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہو، ذرا یاد تو کرو تم زمین سے نکل نہیں گئے تھے، تمہاری ماں نے اذیت کے ساتھ تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال نہیں دودھ پلایا، 5 سال تیرا پخانہ دھویا، تو جو ہے نا وہ بچہ شرم و حیا کا مالک، وہ کہتا ہے یار ابو جی غلطی ہونے، تو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے، ایک باپ کی کیا احسانات ہیں بیٹے کے اوپر، اس کے مقابلے میں کروڑ درجے زیادہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر۔ وذکروا نعمت اللہ علیکم، عمر کے کسی حصے میں بھی عقل کو لے لیں، ایسا زندگی میں دیکھے ایسے جو آپ کے کلاس میں ہوں گے، اب آپ کے جناب لی وہ کیا کلی کے لفظ کہتے ہیں، آپ کے ہم پلہ ہوں گے، اور کیا ہو گیا ان کے ساتھ۔ میرا ایک دوست ہے، وہ 31 مئی کو ریٹائر ہوا، 3 مہینے کے بعد اس کو تکلیف شروع ہوئی، محسوس ہوئی، بخدا قرآن میرے سامنے ہے، چند دن پہلے میں ملاقات کے لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا ہو گیا؟ ایسے چل رہا ہے، بڑا قد کاٹ کا جوان ہے، 61 سال عمر ہے اس کی، اور ٹھیک 1 سال پہلے 16 سال دے منڈی دی باں پھاڑنا تھا، چھڑا نہیں سکتا، اچھا تو اللہ کی نعمتوں کو یاد۔ اس کے بعد فرمایا وما انزل علیکم من الکتاب، اور اس کو یاد کرو میں نے کتاب جیسے یہ کتاب تھی،
پتہ ہی نہیں کتاب، توریت سے اعلیٰ، انجیل سے اعلیٰ، زبور سے اعلیٰ، اور نبی کیسا جس پہ نازل کی وہ سید الامام سید الانبیاء ہے جس پہ یہ کتاب دی. تو اس کتاب کو یاد کرو کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں احکام دے رہا ہوں. یہ القاء نہیں ہے، خواب نہیں ہے، الہام نہیں ہے، میں اپنی اس کتاب کے ذریعے تمہیں یاد دے رہا ہوں. اور فرمایا اس کو یاد کرو جو اللہ میں تمہیں حکمت دی ہے. اب حکمت کیا ہے؟ حکمت فہم و فراست کو بھی کہتے ہیں، اور حکمت نبی کی تعلیمات کو بھی کہتے ہیں. حدیث رسول اللہ، یہ صحائف ستہ، اس کے علاوہ 40 سے زائد کتابیں جو حدیث کی ہیں، ان کے ذریعے جو علم آ رہا ہے اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. اور فرمائے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، میں نے جس کو حکمت دائرۂ دے دی اس کو خیر کثیر دے دی. خیر کثیر، ان کو یاد کرو. بڑا خوبصورت انداز اللہ کا. اور فرمائے یعظکم بہ، اور اس کے ذریعے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. سمجھو اور اللہ سے ڈر جاؤ. ساری نعمتیں دوبارہ چھین سکتا ہوں تمہاری، اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے کا. آگے فرمایا پھر دوبارہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، وہ اپنی عدت گزار رہی ہے، عدت پوری کر چکی ہے، اب ان کو نکاح کرنے سے مت روکو. اس کی 2 صورتیں، متعلقہ عورت، اور اس کے شائع نزول میں ایک واقعہ میں لکھا ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی بہن کو ان کے بہنوں نے طلاق دے دی. دوران عدت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے چل کے اپنے بہنوں کے پاس کہ کوئی بات نہیں ہے، رجوع کر لو میری بہن سے، کوئی بات نہیں، بچی سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، ان کو میں میرا اس کا نبھا نہیں کرتا. اب جب عدت پوری ہو گئی، اب اس کو ندامت ہوئی، احساس ہوئی، ضرور جناب نوی کسی بڑھی کا منہ دیکھنا ہے. انہوں نے پیغام بھیجا. عورت نے سوچا، حضرت معقل کی بہن نے، کہ میں نے شوہر سے واسطہ پڑے گا، پتہ نہیں کیسے مزاج کا ہوگا، اس کو میں نے دیکھا، اس نے میں نے دیکھا، ظاہراً بھی باطناً بھی گزارا کر لیں گے، غلطی ہو گئی ہے صاحب. تو پیغام دے رہا ہے، یعنی دونوں میاں بیوی ایگری ہو گئے اس بات میں کہ ہم دوبارہ نکاح کریں. حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ فرمایا میں خود چل کے گیا ہوں، اس نے میرے آنے کی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار میں پیغام نہیں کر لیا، میں آپ چل کے گیا، اس نے عزت ہی نہیں دی تھی. انسان ہونے کے ناطے غصہ آ گیا، فرمایا نہیں، میں نے یہ نکاح اپنی بہن کو دوبارہ نہیں کرنے دیتا. یہ آیت نازل علی، یہ آیت امام الانبیاء نے آیت سنائی حضرت والا. یہ رب کعبہ کی قسم ایمان ان لوگوں میں روئے زمین کا پرلے درجے کا فاتر العقل ہے جو یہ صحابہ کی، یا اللہ نے ان بدبختوں پہ ان کی حقیقت کو نہیں کھولا، صحابہ کا مقام کیا. ایسے توجہ، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد روزانہ اس کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں. ایک ملا بھی نظر انداز کر رہا ہے، اور بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو نہیں کہتا، میں آپ سے زیادہ رب کعبہ کی قسم کو نہیں کہتا. اتنی بڑی میں نے قسم اٹھائی ہے، یہ الفاظ نہیں، حقیقت کا. عمر کے 60ویں سال میں پہنچ گئے، پھر ہم سے خطائیں ہو رہی. وہ پرسوں ایک جگہ کھڑے ہوئے کسی نے میرے متعلق جملہ کہہ دیا، مجھے یکدم غصہ ہے. میں بہو نے کہا جی وہ گھی لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ. میں دکان پہ گیا، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، پھر میں ان دونوں بندوں کے پاس چل کے گیا. میں کیا تم نے کسی کا جملہ کیا، اس نے میرے متعلق یہ جملہ غلط کہا ہے، میں بالکل اپنی دامن کی صفائی دیتا ہوں. تاہم مجھے غصہ آ گیا، تو مجھے اس عمر کے حصے میں حلم سے کام لینا چاہیے تھا. تم دونوں کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، غصے کا جملہ مجھے نہیں کہنا. نکل گیا نا. تو اب جو بعد میں ندامت ہو رہی، پہلے ہی سوچ لیتا. میں بتا رہا ہوں کہ ہم سے پھر خطائیں ہو رہی ہیں. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، عام جگہ لکھا ہوا ہے قدم قسم قلم سوچ سمجھ کے اٹھاؤ. گھر میں اٹھا رہے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ تو صحابی رسول کو یہ قرآن کی آیت سنائی حضرت معقل کو، فوراً کہا آمنا وصدقنا، میرے رب نے جو کہا ہے میں تیار. میرے رب نے جو کہا ہے سمعنا، میں نے سن لیا اپنے رب کا حکم. اطعنا سر تسلیم خم ہے مزاج، ایسی لفاظیاں کرنے ہیں. ادب کی پھول پتیاں نشاور کرتے ہیں ہم، وہ شاعرانہ انداز میں. سر تسلیم خم ہے مزاج یار میں جو ہے، اس یار کے مزاج میں جو ہے اس کے لیے تسلیم ہے، اور جو اللہ کے مزاج میں آ رہا ہے، جو نبی کے مزاج میں آ رہا ہے، اس کے لیے سر تسلیم ہے خم نو. ویر جائیں گے کتے راجپوتی، کتے عہدہ، کتے منصب، کتے جاگیرداری، کتے سرمایہ داری، کہیں پہ صنعت کاری، کہیں عہدہ اور منصب رکاوٹ بن جاتا ہے کہ نہیں. تو فرمایا تو ابھی ان کو آپس میں اگر یہ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح سے
اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں جبکہ ان دونوں کے درمیان میں رضا ہے. اب یہ دستور کے مطابق نکاح کرے، نکاح خفیہ نہ ہو، دستور کے مطابق گواہ. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن، اور یہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. یہ نصیحت کا پیغام اس شخص کے لیے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. جو اللہ نہیں مانتا، آخرت نہیں مانتا، انہیں کسی کی گل نہیں مانتا. جو مجھے اللہ کو مانتا ہے میری بات کو مانے گا، اور جس کو یہ پتہ ہے جزا اور سزا ہے اللہ کے حضور پیشی ہے، تو پھر میری ہر بات کو مانے گا. اور فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، اور اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، اندر کی بھی پاکیزگی، کردار دامن صاف ہوگا، نکاح ہو رہا ہے نا. اور ظاہراً بھی پاکیزگی، اطہر، ظاہر و باطن کی پاکیزگی. یہاں پہ پچھلی دفعہ جو ہلکی سی گفتگو چلی تھی کہ وہ نکاح کے ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. ایسا یہ بچی اور میاں بیوی دونوں رضامند ہیں، تو یہ تو متعلقہ ہے اور سیبہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے. میں یہیں پہ گفتگو کر لوں تو یہ اسی طرح اگر کنواری بچی ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوگا. نابالغ بچی کا تو بالکل نہیں ہوتا. اگر وہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ سارے اقوال کو سامنے رکھ کے حجت اللہ البالغہ میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر اس نے کفو میں ہم برابر اور اخلاق کے تمام ذاتوں کو ملحوظ خاطر کر کے رکھا ہے تو نکاح ہو گیا امام صاحب کے کہنے کے مطابق، بالکل حق ہے اس کا. اور اگر اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، قومی خاندانی روایات کو سامنے نہیں رکھا، غلط آدمی سے نکاح کر لیا، بیوقوف عورت لا کے صلح کر، ایسا ہو جاتا ہے، تو ورثاء کو حق ہے کہ وہ اسلامی عدالت میں جائیں اور عدالت کے سامنے ثابت کریں کہ بچی کا یہ قدم درست نہیں ہے، اس نے جذباتی طور پہ یہ قدم اٹھا لیا ہے، تو جج اس نکاح کو فسخ کر دے. اب اس اختیار کس کو راسم فسخ کر؟ جج کو. وہاں ثابت کریں کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو وہ جج کہے گا بالکل ٹھیک ہے بیٹی، آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے، نہ آپ نے اپنے مستقبل کا خیال کیا ہے، نہ والدین کی عزت کا خیال کیا ہے، یہ آپ کا کفو نہیں ہے اور یہ اچھا انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تاہم ایک روایت میں ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے اور بغیر گواہوں کے نکاح نہیں. تو یہ تاہم یہ ناپسندیدہ عمل ہے. تاہم یہ چونکہ اگر اس کی اجازت دی جائے تو پھر ولی کا اپنا منصب، اس کا مستقبل پہ غور و فکر، اس کا زندگی کا تجربہ وہ خاک میں مل جائے گا. ہر عورت یہی کام شروع کر دے گی، نتائج کیا ہوگا؟ روزانہ نکاح، روزانہ طلاق. اس سے تو انکار نہیں ہے نا، روزانہ نکاح ہوگا پھر طلاق بھی روز، مطلب خلا روز ہوگا. چل یوں کہہ لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے گی، اپنی مرضی سے اگلے دن خلا کر لے گی. ہاں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ذالکم اذکار، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تمہارے باطن بھی پاکیزہ ہو جائے، ظاہر بھی پاک. اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. ان بچے اور بچی کی مستقبل کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اگر وہ اپنی ندامت، اپنی ماضی پہ پچھتاوا ہو رہا ہے تو ان کو نکاح کرنا. آگے فرمایا مسائل، والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. دودھ چوری صاحب کس کی ذمہ داری ہے؟ اس میں 3 صورتیں ہیں ماں کی. ماں حقیقی نکاح میں بھی ہے، اسی نے دودھ پلانا. کون دودھ پلائے گی؟ ماں. اگر خدا نہ خواستہ اس کی صحت ساتھ نہیں دے رہی، یا دودھ نہیں آ رہا، یا دودھ ناکافی ہے، یا دودھ مضر صحت ہے. میرے ایک ساتھی تھے، ان کی آدمی محترمہ فوت ہو گیا، اللہ بری کی رحمت فرمائے. انہوں نے عجیب واقعہ مجھے سنا، کہنے لگے یار مولوی عمر میرا عجیب واقعہ ہوا ہے، میرا بچہ بیمار 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 بیمار. تو میرے سسرال تھے فیصل آباد، وہاں میں لے گیا، وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا. تو انہوں نے کہا جی یہ دوائی شوائی دی، بچہ بالکل قریب المرگ ہو. اب ماں نے تو دودھ سینے کا لگانا ہے، دودھ پلانا ہے. وہ اچانک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اپنی ماں کا دودھ چیک کرو. چیک کرایا تو وزیر صحت کہ دودھ چھڑا. کہنے لگے دودھ چھڑا ہے، کوئی دوائی نہیں دی، بچے سیدھے آپ ہو گئے آہستہ آہستہ. تو اگر بالفرض یہ صورت ہو جائے تو پھر بہرحال اس کے بچے کے والد نے انتظام کرنا تھا. اور اصل میں نزول قرآن کے زمانے میں فیٹر فوٹر نہیں ہوتے تھے. اس وقت کیا تو ماں پلائے گی یا کسی عورت کے ہاں اماں حلیمہ نے دودھ پلایا
بھائی آمنہ نے دودھ ٹھیک ہے. تو یہ متبادل بچے کی ماں دودھ پلائے، اور اگر ماں نہیں پلا سکتی، کوئی شرعی عذر ہے، کوئی طبی عذر ہے، تو پھر متبادل بھی ماں ہے. اب تو متبادل بہت سہولت آ گئی. اس لیے رائے صاحب ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹا بیٹا میرا کہہ رہا تھا، رائے صاحب کی شاید ذہن میں نہ ہو، بعض رائے صاحب کی باتیں مجھے بہت ذہانت بھری ہوتی ہیں، یاد رہ جاتی ہیں. اب رائے صاحب کے ذہن میں آ گیا، مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں جناب میں دودھ نہیں بخشاں گی، تو امی جڑے بچے ماں دودھ نہیں پلا دی وہ کی کہن گی. جس ماں نے پلایا ہی فیٹر ہے، اپنا دودھ ہے نہیں پلایا. ایسی ہزاروں ماں ہیں. ہاں ایک بات یہاں میں ذمہ داری سے کہہ دوں، جو ماں اپنے بچے کو حق نہیں دے رہی، کس منہ سے اپنا حق مانگ رہی؟ وہ سینے میں دودھ کس نے پیدا کی؟ کس کے لیے کیا؟ وہ بازار میں فروخت کرنے کے لیے؟ خدا رہا ہے میرا لفظ نہ پکڑ لے، یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ ماں بچے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. وہ کماری بچی کے ہاں تو دودھ ہے ہی نہیں، اور اگر گود میں بچہ نہیں ہے تو میری بیوی کے ہاں دودھ نہیں تھا، بچہ ہوا تو اللہ نے دودھ کا انتظام، پہلے خوراک کا انتظام کر دیا. تو وہ اس کو جو ضائع کر رہی ہے اس کا حق نہیں بچے کو. یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کامل 2 سال. پھر مدت رضاعت پہ بھی بحث ہے. تو اگر بچہ کمزور ہے تو پھر ایک اور ایسے استدلال ہے کہ 2.5 سال تک بھی اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. اگر بچہ صحت مند ہے تو پھر 2 سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو چاہتی ہے کہ میں مدت رضاعت پوری کروں. میں نے بتلایا دودھ کے اعتبار سے ماں کی 3 صورتیں. توجہ علی، کتنی؟ 3. حقیقی ماں اور بدستور ماں کے باپ کے نکاح میں ہے تو یہ اس کی ذمہ داری واجب ہے اس کے ذمہ. دوسری عورت جس کو طلاق دے دی، جس کو دوران عدت وہی دودھ پلائے گی. ہے متعلقہ بچے کی ماں تو 3 صورتوں میں، ابھی بدستور نکاح میں ہے، یا عدت کے دوران ہے، یا عدت سے فارغ ہوگی. عدت سے بھی پھر بھی اسی کا حق زیادہ ہے. مگر اب معاملہ طے ہوگا ضابطے کے تحت، مفت نہیں اس نے دودھ پلانا، لازمی بات ہے. تو فرمایا دیکھیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، بچے کے باپ کے ذمے ہے ان کا رزق، ان کا خرچہ، ان کا لباس دستور کے مطابق. ماں اور ماں کے بچے کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اگر طلاق دے دی تو بچہ، اب عدالت کے تو رائے صاحب بہتر جانتے ہیں، مذہب نے جو بتلایا بچے کا وارث کون ہے؟ باپ. بچے کا وارث کون ہے؟ وہ تو. اب یہ بچہ باپ کو دے دیں تو یہ زندہ کیسے رہے گا؟ دودھ کا انتظام تو کرنا ہے. تو جو اس کی حقیقی ماں ہے وہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے اگر وہ دودھ پلانے کو تیار. اس لیے کہ اگر اور سے دودھ پلوائیں گے تو وہاں ایک مسئلہ جنم لے گا کہ وہ وہی عورت دودھ پلا رہی ہے جس کی چھاتی سے دودھ تبھی اترتا ہے کہ اس کا اپنا بچہ بھی ہے. اب یہ اگر گود میں رضائی ماں کے بچی ہے تو اسے نکاح حرام، اسے نکاح حرام، اس کی اولاد سے نکاح حرام. اب اس رضاعت کی وجہ سے بہت سی خواتین سے اس کا نکاح حرام ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا دائرہ تو محدود ہو گیا نا نکاح کا. حق تلفیت ہے سب. یہ رضائی بھائی جو ہے اس کی بیٹی سے نکاح حرام، بھتیجی بن گئی. تو اور یہ حرمت اللہ نے بیان کی سورہ نساء 4 سپارے کے آخری آیت میں، وہ کافی بڑی فہرست اللہ نے بیان فرما دی کہ یہ اس میں وہ رضائی ماں سے بھی ہے. لہذا جہاں اس حرمت کی زد میں نہ آئے تو پھر اس کی حقیقی ماں موجود ہے، وہ دودھ پلائے. تو یہ دیکھو اللہ نے یہ حکم بیان فرما دیا. اب والد کے ذمہ ہے ان کا لباس، ان کا خرچہ دستور کے مطابق. آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی جان کو تکلیف نہ دی جائے مگر اس کی طاقت کے مطابق. وہ اگر 1 لاکھ روپے کما رہا ہے اس اعتبار سے خرچہ دے، اور اگر 20,000 کما رہا ہے تو اس اعتبار سے دے جس میں اس کی طاقت ہے. یعنی ہمارے ہاں جو آج لفظ بولا جاتا ہے نا، تو اس دوران بلیک میل نہ اس کو کیا جائے. نہیں جی ہم نے تو اتنا لینا ہے. ماں طلاق کی حالت میں عدت یا طلاق سے فارغ ہوگی تو پوری کر لی تو گڑبڑ نہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ آگے بھی سورہ بقرہ کے آخر میں ارشاد فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، ہر نفس، کسی بھی نفس کو ہم نے ماورائے طاقت تکلیف نہیں دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی جان کو بھی اس کی طاقت سے ماورا تکلیف نہیں. نماز کو فرض کر دیا، بیمار ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ اشارے سے پڑھ لے.
روزوں کو فرض کر دیا، سفر میں ہے، بیمار ہے، بعد میں پورا کر لیں۔ حج فرض ہے، ان سال نہیں جا سکتا، اگلے سال چلا جائے۔ جتنے بھی احکامات ہیں ان میں اس طرح عورت کو حیض کی وجہ سے تکلیف ہے، اللہ نے نماز کو سرے سے معاف کر دیا۔ روزے سال کے بعد آتے ہیں تو فرمایا آپ نہ بعد میں رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان کو جو تکلیف دی ہے اس کے طاقت کے دائرے میں دی ہے۔ یہاں بھی جو انسان کی طاقت کا، بچے کی طاقت کا، والد کا جو طاقت کا دائرہ ہے اس کے مطابق اسے خرچہ لیا جائے، اسے زائد نہ لیا جائے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ ماں کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے۔ ماں کی ممتا جوش مار رہی ہے، وہ جس محبت سے، عقیدت سے طلاق بھی ہوگی، عدت بھی گزر گئی، کہے گی ہے تو میرا پتر، جس لگن سے وہ دودھ پلائے گی، جس لگن سے اس کی صحت کا خیال کرے گی، دوسری وہ تو آیا ہے ملازم ہے، وہ تو پیسوں کے لیے کر رہی، اسے کیا لگے اس کے۔ تو فرمایا اب اس کو کہیں جناب انسانی معاشرے میں دودھ پلانے ماہانہ خرچہ 500 روپے، وہ چھڑ تو ماں ہے تو 300 ہی لے لا، تو بلیک میل کیوں کر رہے ہو؟ جتنا ضابطہ بنتا ہے اس کے مطابق دو۔ اسی طرح ماں باپ کو بلیک میل نہ کرے، آخر اس کا نسل ہے، وہ اس کا تو خیال کرے گا۔ اب اور کوئی انتظام نہیں، اور ضابطے کے مطابق ماہانہ 500 روپے بنتا ہے معاشرے میں، پتہ ہوتا ہے مزدوری کتنی چل رہی ہے، ضابطے ہوتے ہیں جو عرف عام میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے میں تو 1000 ہی لینا، اب پتا ہے کہ میرا بچہ مر جائے گا، اب اس کو تو یہ زیادتی نہ کرے، نہ بچے کی وجہ سے ماں پر زیادتی ہو، نہ بچے کے والد پر، والد مثل ذالک۔ اور اگر عارف صاحب بچے نے والد فوت ہو گیا، اب کون دودھ پلانے کی ذمہ داری لے؟ صورت تو ہے نہیں ہوتا، کون پلائے؟ فرمایا جو اس کے ورثاء ہیں، اور ورثاء وراثت کے بقدر جتنی ان کی وراثت آ رہی ہے، جو کسی کو آدھی آ رہی ہے، کسی کو نصف آ رہا ہے، آدھا آ رہا ہے، کسی کو چوتھا حصہ، کسی کو 8واں حصہ، اسی کے بقدر خرچہ ہوں گے، اسی کے بقدر اس کے خرچہ اس کے۔ اب باپ کی جگہ وارث ہوں گے، یہ خرچہ دینے سوچے، چاچا، تایا، پھوپھڑ، پھوپھی، یہ سارے خرچہ چلن مل کے۔ اور اگر ایسی صورت ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کا ورثاء بھی نہیں ہے، انسانی معاشرے میں ایسا ہے، ورثاء بھی نہیں ہے، تو اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر حکومت وقت فی زمانہ کے اعتبار سے، میرا خیال اتنا لفظ کافی ہے، فی زمانہ کے اعتبار سے حکومت چل رہی ہے، تو حکومت تو اتنے بڑی ذمہ داری نہیں لیتی، اس کی ذمہ داری کہاں سے لے گی؟ کیوں؟ وہ سارے تو یہ برگان تو نہیں ہے، رسب ہے ذہن میں، کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا زلزلہ زدگان جتنے مکانات مسمار ہو گئے اس کی زد میں آ کے رہائش کے قابل نہیں رہے، میری مملکت میں جہاں مرضی کرائے پہ مکان لے کرایہ میں دوں گا۔ یہ ریاست ماں کے زمرے میں ہوتی ہے، اور شاید اس معیار پہ روئے زمین پہ شاید اس وقت کوئی ریاست کوئی نہیں۔ اور سال کے بعد جس کیفیت کا تمہارا مکان گرا ہے تمہیں مکان کی چابی دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس نبھانے کی توفیق عطا کرے۔ عزم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب یہ اعلیٰ سا لگا دیا، بہت سی باتیں بڑے طاقتور لوگوں کے خلاف چلی جائیں گی، وہ میں نہیں کہتا، علم میں تو ہے میرے، رائے صاحب کے بھی علم میں ہے، کچھ اوروں کے بھی ہوں گی، سب کے علم میں نہیں ہے وہ باتیں، اب سارا خوف بھی آتا ہے، کمزور لوگ ہیں نا، ہم شاہ اللہ محدث ذیل بھی محمد رسول دیوبندی کے دور کے لوگ نہیں ہیں، عارف صاحب اس دور کے لوگ نہیں ہیں، اس دور کے لوگ نہیں ہیں۔ کیا بات کی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اتنا ہی بہت ہے جی، کیا بات کی۔ ہاں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دیا، درباری سرکاری ملاؤں نے کہا ریشم آپ کے لیے پہننا جائز ہے، اور کہا ملا جیون سے فتویٰ لے لو، یہ شہزادوں کے استاد بھی تھے، شہزادوں کے استاد، ان کے دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن فتویٰ دوں گے، جو کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی، وزراء بھی ہیں، کیبنٹ کے لوگ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہے، تو انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ سرکار دو عالم نے ایک ہاتھ میں سونا لیا، ایک ہاتھ میں ریشم لیا، حدیث پڑھ کے سنائی کہ یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، اور جو ان کو حرام کو حلال کہے وہ دار اسلام سے خارج۔ بچے بادشاہ، بچے سرکاری درباری ملا، درباری ملا بڑے تیز ہو، شیطان سے شرطوں بچا ہے نا، تو شرطوں رب بچا ہے، یہ اس دور میں بھی ہے، رائے صاحب کے علم میں، علی کو بھی شاید پتہ ہوگا، اب میں کرسی میں ڈر رہا ہوں اس کے نام، ایسے لوگوں کے نام لینے سے بھی بزدل آدمی کمزور ہوں، نام تو ماں باپ نے عمر رکھا ہے، پھر کیا کروں،
یا شاید اس لیے کمزور بڑھاپا شروع ہو گیا ہے. تو وہ ملا جی درباری اور ملا نے کہا ہے کہ رام لال کہتے بادشاہ کو دلیل ضرور کرنا سی. بادشاہ سلام تو ادب احترام تو ایک مقام ہے, مقام ہے تو اللہ. پچھلے دنوں ذرا فیس بک پہ خبر چل رہی تھی کہ ضیاء صاحب کے دور میں ذاکر کہہ رہا تھا ہمیں کافر کہہ دیا, پھر ایک جنرل کا دور آیا انہی مولویوں نے ہمیں مسلمان کہہ دیا, ہم نے ابھی کلمہ بھی نہیں دوبارہ پڑھا پھر ہمیں مسلمان کہہ دیا. وہ پر چند دن پہلے جو مرا ہے اس نے بلایا ان کو, ارے لکھو تھے انہوں پتا میں جنرل ہوں بڑھنا کہتا ہوں, انہوں نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے. تو ہڈی نہیں پیرا تو نہیں کھلونا تو نہ پہلے فتوا لاؤ کو فردا پیرا تو کھڑے ہو گاٹا لے جائے گا ایک دن لینا ہی لینا ہے, گل مکی تاریخ میں نام رقم ہو جائے گا تمہارا. کہنے لگے ایک نے ہمیں کافر کہلوایا, ایک نے ہمیں مسلمان بنوا دیا, ہم نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا, بغیر کلمہ پڑھی دیکھ لو ہمیں مسلمان کہہ دیا, ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا انہوں نے. اب وہ کہنے لگے جناب بادشاہ کی توہین ہوئی, بادشاہ کی. اب بادشاہ نے جناب جذبات میں آ کے کہہ دیا گاٹا لا دیا. ملا جی میں فتویٰ دے کے گھر چلے گئے. گھر گئے جب آرڈر ملا سزائے موت کا تو شہزادے بادشاہ کے بیٹے شگیر تھے وہ گئے دوڑے گئے کہ حضرت کوئی بچاؤ استادی تدبیر کر لو, سزائے موت کا آرڈر ہو گیا. کس نے کیا پوچھے, اچھا کوئی پریشانی بیٹا ایسا کرو میرا مسلح بچھا دو, لوٹے پانی دھر دو, مسواک میں لے آؤ اور ابو سے جا کے کہہ دو کہ پوری اپنی طاقت لے کے آ جائے. ملا جیون پھٹا ہے نا سمجھے جناب, پوری طاقت لے کے آ جائے. جو مولانا مدینہ رحمۃ اللہ نے کہا تھا وہ دین حال کراچی میں کہا تھا, کھلونا سمجھ کر نہ چھیڑو ہمیں, ہم بھی کسی کے بنائے. آ جائے جاؤ جا کہہ دیں پربھو سے. انہوں نے لوٹا پکڑایا نا, مسلمانوں کو پتا تھا کہ استاد کی طاقت کیا ہے. اگر انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا دیے ایسے رہنا ہی کا. ہاں ایسے کلندر لوگ ہاں جا کے بجے کیا بجی تھی نہیں جانتے اسی جاننے استاد جی خدا کا واسطہ ہی. اگر انہوں نے پیچھے نفل پڑھ لے تو رہنا کھ نہیں, بچنا کھ نہیں, جلدی کرو. تو آج کے دور کے بادشاہ نہیں تھے, انہوں نے معافی مانگی. ان بادشاہوں سے وہ غلط بادشاہ بھی قرآن میرے سامنے 1000 درجہ کرتے, 1000 درجے. آج میں کہتا ہوں جناب اس کے ذریعے وزیر اعظم کو پیغام دے رہا ہوں, اگر مشکل حالات ہیں تو کابینہ کے وفود بنائیں, خانقاہوں میں جائیں, درگاہوں میں جائیں, فلاں جگہیں, ان کی جوتیاں سیدھا کر کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے کہو کہ حضرت ہمارے لیے بھی اللہ سے دعا کر دو حالات صحیح ہو جائیں. کوئی چائنا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ان اولیاء کرام کو منا لو, وہ اللہ کو منا کے تمہیں دے دیں گے. ہیں ایسے جن کی وہ نہیں بولتا, ہم ان کے پاس جا ہی نہیں رہے, ان کو آنکھیں نکالتے ہیں ہم کو. ہاں وہ یہ آپ کے ایک کلندر رائے صاحب, بات لمبی ہوگی, ایک کلندر لاہور میں آرام کر رہا ہے, کیا نام ان کا جو کینٹ میں ہے, میاں میر رحمۃ اللہ علیہ. تحفہ پاکستان میں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ جو میں نے پڑھا ہے, چھوٹا سا کتاب تھا اس میں, کہ بادشاہ اس کے پاس آیا, آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے. وزیر نے, یہ وزیر بڑے نالائق ہوتے ہیں. ہاں پچھلے دنوں بھی ایک نے کہا نا کہ یہ پہلے پھاڑ پھوڑ لیتے تھے, میری وزارتیں نہ جاتی. بڑے طبقہ بڑا عجیب ہے وزیر بڑی لیک ہوئی نا, یہ پرسوں ترسوں ہوئی ہے. خیر یہ ایک بڑا لمبا سا موضوع, اس کو نہیں چھیڑتا. تو وزیر نے کہا میں آپ سے پہلے کہتا تھا ملا بڑے عجیب ہے, دیکھیا تھی آئے ہو تو بادشاہ کا احترام ہونا چاہیے. وہ کہنے لگے بادشاہ صاحب یہ کیا مسئلہ ہے. فرمایا میں نے جب سے ہاتھ تمہاری طرف سے سمیٹا ہے تمہاری طرف پاؤں کیا ہوا ہے, کر میرا کی کرنا, میں بھیک مانگتا ہوں تم سے. ایسے لوگوں کے بادشاہ یہ ہیں, تلاش کریں مل جاتے ہیں. IMF تو ملتا ہی نہیں, ان کو بھی تلاش کریں. میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جائیں, اولیاء کرام کو ڈھونڈیں اور ان سے دعائیں کرائیں. رب روٹھا ہوا ہے, فلاں نے پچھلے نے یہ کیا, اگلے نے یہ کیا, یہ بس اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا وارث میں اگر وہاں بات چلی تھی, اگر کسی کا وارث ہی کوئی نہیں, علی پھر کون پہ لائے گا بچے کو دودھ؟ وارث حکومت وقت کی ذمہ داری. اور اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے, تو پھر مسلمانوں کی سوسائٹی وہ اس کی ذمہ دار ہے, اہل محلہ تمام مسلمان. اور اگر بچہ مر گیا, اس کے دودھ پلانے کا انتظام نہ ہوا, پورا محلہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہوگا. اس برادری میں, محلے میں رہنے والے وکلاء بھی, اس سوسائٹی میں رہنے والے علماء بھی, اس سوسائٹی میں رہنے والے تجار بھی, اس سوسائٹی میں رہنے والے صنعت کار بھی,
اور نیکوکار بھی، اور اس سوسائٹی میں رانے بھی، ڈوگر بھی، رائی بھی، راجپوت بھی، انصاری بھی، جو بھی برادریاں رہتی ہیں سب اللہ کے حافظ ہیں کہ تم نے اس بچے کو سنبھالا کیوں نہیں، اس کے دودھ پلانے کا انتظام کیوں نہیں کیا. اللہ کیا نظام ہے. ہاں نظام ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا 2 سال مدت ہے. اب اگر دونوں ماں باپ اس پہ راضی ہو جائیں رضامندی سے، مشاورت سے، بند کر دیتے ہیں دودھ، کھانے پینے کے قابل ہو گیا، میں متحمل نہیں ہوں، تمہارے ہاں بھی دودھ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے یا مضر صحت ہے تو یہ گزارا کر سکتا ہے، اے ہن فیٹر تے چل سکتا ہے، اے روٹی تے بھی ہن چل سکتا ہے، 2 بند راستے بھی چل سکتا ہے، فلا دناری میں دودھ چھڑاؤ، کوئی حرج نہیں مشاورت سے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم نے ارادہ کیا کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، مائیں دستبردار ہو گئی، وہ طلاق والی ہوئی ہے، ان سے معاملہ بگڑ گیا تو پھر کسی اور سے دودھ پلوا لو، مگر شرط کیا ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو ان کو جو تم نے دیا ہے وہ اس کے دے دو دستور کے مطابق، زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ. بچے کو وہ بغیر زیادتی کے، بغیر اجرت کے دودھ پلواؤ گے بغیر تو گڑبڑ کر رہے ہو، تو یہ گڑبڑ ہوگی، حرام غذا جاری ہے. ضابطے کے مطابق اس کا معاوضہ اس کو دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو تم معاملہ کر رہے ہو کیا کر رہا ہے. والذین توفون منکم، جو مرد تمہیں سے فوت ہو گئے وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں، وہ اپنے نفسوں کو 4 مہینے 10 دن روک کے رکھیں. میں نے بتلایا اگر نابالغ بچی کا نکاح ہو جائے اور طلاق ہو جائے، جس کو ابھی حیض نہیں آ رہا تو اس کی 3 مہینے، اور اگر بڑی عمر میں ہو جائے حیض نہیں آ رہا اس کی مدت بھی کتنی ہے 3 مہینے. اور اگر وہ طلاق ہو گئی حیض والی عورت ہے تو 3 حیض ہیں. کتنے؟ 3 حیض. اب یہ مدت کم و زیادہ کم و بیش ہو سکتی ہے. اور اگر عورت کو طلاق ہو گئی اور نکاح ہوا ہے اور اگر ان کی مقاربت، مجامعات، قرب، خلوت ثابت ہی نہیں ہے، ادھر طلاق ہوئی ادھر ختم ہو گئی. چلو ویسے سمجھ گئے؟ جی جی. جس طرح مثال کے طور پہ یا ایک فیملی آپس میں طے ہو گیا رشتہ، بچی لندن بیٹھی ہے، لڑکا پاکستان بیٹھا ہے، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد آج کل یہ بڑے مصیبت بنی ہوئی ہے، موبائل پہ اس نے اب نکاح ہو گیا، محترمہ کو فون کیا، وہ باتھ روم میں بیٹھی ہے، محترمہ ہانڈی پکا رہی ہے، وہ صاحب کے اندر میری گالی نہیں سنی، کاٹ ماری ہے تیرا، چلو میری گل نہیں سنی ہے، ہنے تو گل نہیں سنتی، کہاں کی کرے گی، تینوں گل پہ تیرا گزارے نہیں ہونے دیا، محترمہ نال گل کرے گا تو تیری روٹی اترے گی نا. اب اس نے طلاق دے دی، اب یہ کیا ہے، کوئی عزت نہیں. ایسا سمجھ، یہ سورہ احزاب میں ہے. اب چوتھی 5ویں شکل یہ بن گئی، حاملہ عورت طلاق دے دی تو اس کی وضع حمل ہے کتنی، وہ اگر 10 دن میں ہو جائے، وہ 9 مہینے میں ہو جائے. تو ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. کتنی؟ 4. چنانچہ امہات المومنین 2 ہماری ماؤں کا قصہ ہے کہ وہ باقی فوتگی کے سوگ صرف 3 دن ہے. سوگ کتنے دن ہے؟ 3 دن. اور عورت کے جب شوہر فوت ہو جائے تو اس کا سوگ یہ 4 مہینے 10 دن. اس میں خوشبو بھی نہیں لگانی، عمدہ لباس بھی نہیں پہننا، زیب و زیبائش کا کام بھی نہیں کرنا، زینت کا کام بھی، چوڑیاں وغیرہ زیبائش ہے جو اس کو اتار دے، وہ اس کو اتار دے. پہلے زمانے میں اگر عورتیں فوت ہو جاتی، مرد فوت ہو جاتے تو سوگ اس کا 1 سال کا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں. عمدہ لباس نہیں پہن سکتی، عمدہ کھانا نہیں کھا سکتی، عام رہائشوں میں نہیں رہ سکتی، علیحدہ اس کی رہائش ہوتی ہے، بالکل اس کے ساتھ سلوک جانوروں جیسا ہوتا. اس کو غسل کی اجازت نہیں، اس طرح تافر اور بدبو ہوتی تھی. بعض علاقوں میں ہوتا تھا جانور پکڑ کے اس کو لے جاتے اور مخصوص آداب میں اس کو مس کرے، حتیٰ کہ جانور اس کی بو سے مر جاتے تھے، کوے وغیرہ. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے. تو 1 سال کے بعد پھر اس کو نکالتے کہ اب تو غسل کر لے، اب تو کپڑے پہن سکتی عمدہ، اور یہ نکاح کی اجازت. ہمارے یہاں ہندوؤں میں کل تک کیا تھا کہ اگر مرد شوہر مر جائے تو عورت کو اس کے ساتھ کیا لفظ ہے، وہ ستی جلا دیتے تھے. اب شاید چھوڑ دیا، میڈیا نے ان کو ذلیل کر دیا کچھ لفظ. ہاں اب بھی بعض علاقوں میں کہیں ہوگا، میڈیا پہ خبر نہیں آنے دیتے ہوں. تو چنانچہ نبی ایک روایت میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی تو اس کو آنکھ میں تکلیف ہے تو وہ سرما لگا لے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں اتنی اذیتیں برداشت کرتی تھی اور اب اتنی بھی نہیں برداشت کر سکتی. سرما تو خوبصورتی کی نہیں، تو اور دوائی دارو ڈال لو، جس میں زیبائش کا پہلو ہے وہ نہیں کرتا. اور 100 کے صرف 3 دن. امہات المومنین وہ ان کے ایک کا والد فوت ہوا، ایک کا بھائی فوت ہوا، تو 3 دن کے بعد وہ ملے، کھانا کھایا، لباس پہنا، اور فرمایا ہم نے نبی کی جو وراثت علم کی ہمارے پاس ہے اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ عمل کیا ہے. خوشبو کی ضرورت نہیں تھی،
تاکہ تمہیں پتہ چل جائے 3 دن کے آگے سوگ نہیں ہے. تو یہ عورت کے لیے کتنے دنوں کا سوگ ہے؟ 4 مہینے 10 دن. تو فرمایا وہ رو کے رکھیں اپنے آپ کو 4 دن. فیدا بلاغنا اجلہن، جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جو کچھ وہ کرے اپنے جی کے بارے میں. سیبہ عورت، متعلقہ عورت اپنا پیغام نکاح کسی شوہر کو دے سکتی. کسی آدمی کو پیغام نکاح پتہ ہوتا ہے میرا چچے کا بیٹا ہے، ان صفات کا حامل ہے، یہ میرے تائی کا بیٹا ہے، اس کو خاندانی طور پہ جہاں اسے جنم لیا وہاں بچوں کا پتہ ہے، تو وہ اگر کسی کے ذریعے، اپنی بہن کے ذریعے، ماں کے پھوپھوں کے ذریعے پیغام نکاح بھیج دے تو فرمایا کر سکتی ہے، وہ دستور کے مطابق کرے. اور آگے فرمایا ولا جناح علیکم، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو اور اس پہ پابندی نکاح کو اسے روکنا نہیں ہے. اور تم پر کوئی حرج نہیں جو تم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا اشارتاً، اعلانیہ، جو عدت کے دوران عورت ہے اس کو اعلانیہ نکاح کا پیغام بھیجنا. وہ ہمارے صاحب کا وزیر اعظم کی طرح، بعض کہتے ہیں طلاق اس نے دلوائی تھی، مجھے نہیں پتا، سنی سنائی کرنا نہیں. اور اگر شوہر نے طلاق دے دی تو اس دوران نکاح کا پیغام پہنچانے کی بھی اجازت ہے، خفیہ اشارتاً بھی کہنے کی اجازت روایات میں آتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے ایک بیوہ عورت کو نکاح پہنچایا پیغام. کیا کہا آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں خاندان سے ہوں، حضرت علی سے میری کیا قرابتداری ہے. عورت کہنے لگی خدا دا خوف کر، عدت میں پوری ہونے دے تو پہلے نظام کر لینا. ان کے نہیں، میں اپنا تعارف کرا رہا تھا. تو یہ خفیہ، تو یہ ان کے خفیہ نہیں ہے، اعلانی ہے، تو بڑی موٹی موٹی کرنا. اب خفیہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھا دوں علی. مثلاً چچا زاد بہنیں نکاح اس سے جائز ہے، اس کو پتا ہے کہ بیوہ ہو گئی، نہایت نیک صالح عورت ہے اور مجھے بھی نیک صالح عورت کی ضرورت ہے. اب خفیہ اشارتاً انداز یہ ہوتا ہے کہ تمہیں نیک عورت جس کو اس معاشرے میں مل جائے وہ بڑا خوبصورت آدمی ہے، وہ تو بڑا مقدر کا دھنی ہے جس کو نیک عورت مل جائے. اب یہ اشارہ کرنا ہے، تو اس طرح اشارے میں کوئی لفظ بولنا اس کی اجازت ہے. اعلانیہ کہ تو عدت پوری کر لا تو میں تیاری کتنی کھڑا، نکاح آپا کرنا ہے آپس سے، اس کے اندر اجازت نہیں. نہ عورت کو اجازت ہے، عورت تو ہے ہی سوگ میں، اس کو اعلانیہ پیغام نکاح. اس لیے کہ اس عدت کے دوران اگر نکاح ہو گیا تو وہ نکاح نہیں ہے، مجامت ہوگی تو وہ بھی زنا ہے، وہ سنت کے مطابق وہ معاملہ نہیں ہے عدت کے دوران جو نکاح ہے. تو فرمایا ولا جناح او اکرن تم نے اپنے جی میں چھپایا ہے، ٹھیک ہے. علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم تذکرہ کرو ان سے، لیکن اعلانیہ اور خفیہ ان سے نکاح کا معاہدہ نہ کرو. اللہ ان تقولوا قول معروفہ، دستور کے مطابق ان سے بات کرو. ولا تعزموا، مت ارادہ کرو نکاح کی گرہ کا. متعلقہ عدت کے دوران اس سے نکاح کا ارادہ واضح لفظوں میں، بیوہ سے 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے، واضح لفظوں میں ارادہ نکاح کی گرہ کا اسے، یہاں تک کہ پہنچ جائے نوشتہ اپنی مدت کو. نوشتہ 4 مہینہ 10 دن اور ادھر نوشتہ ہے 3 حیض یا 3 مہینے. نوشتہ سے مراد کیا ہے؟ جو اس کی عدت کا دورانی ہے وہ پورا ہو جائے، پھر سارے کام کرو، جلد بازی نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے. میرے تو کوئی بات چھپ دی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے پتہ ہے جو حرکتیں تسی کر رہے ہو. لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، مجھے اللہ کو دھوکہ نہیں. فاحذروا، ڈرو، اور جان لو بے شک اللہ غفور ہے اور بردبار ہے. اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی تو اللہ بردبار ہے. میں بردباری کا مطلب ہے سر کہ میں مہلت دیتا ہوں، فوراً گرفت نہیں. جب میری گرفت آ جاتی پھر چھڑانے والا مہلت میں دے رہا ہوں. حلیم کا معنی یہ کہ تمہارے سارے جرائم پہ میں بردبار ہوں، مہلت دے رہا ہوں، مگر میری اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. دیکھو نا، اللہ نے مہلت دی تو ہم ہیلی کاپٹروں میں کہاں تک پھر رہے تھے، اب اللہ نے محدود کر دیا زمان پارک میں. اللہ تعالیٰ پھر رہائی آزادی نصیب فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ معافی سے شرط مشہور ہے. اللہ سے گناہ ہو جانا ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہنسنا نہیں چاہیے. ہو جائے تو اللہ نے اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بادشاہ سے ہو جائے، امیر سے ہو، غریب سے ہو، شاہ سے ہو، گدھا سے ہو، بڑے سے ہو، چھوٹے سے ہو، اللہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا. اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، بات ختم. اور جب اللہ سے ایک بندے نے معافی مانگ لی تو اب اس کے گناہ کا ذکر کرنا غیبت کے زمرے میں اس کی بھی اجازت، اس کی اجازت. ہاں اتنا ہے کہ وہ چھوٹا آدمی جس کو گلی میں کوئی نہیں جانتا، وہ 3 بندوں کے سامنے کہ میرے سے غلطی ہوگی، اور جس کو میڈیا پہ ساری دنیا جانتے ہیں، اپنی معافی کے اظہار بھی سب دنیا کے سامنے کرے. چنانچہ وہ بڑا مشہور ایک عالم دین تھا،
وہ پہلے قادیانی تھا، ویسا کے ذہن میں اس کا نام ہوگا، بہت سخت مناظر تھا، پسینے چھڑا دیتا تھا مولویوں کے، چھوٹے سے قد کا تھا، استاد اساتذہ بتاتے تھے. اس نے اسلام قبول کر لیا، حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے تو فرمان لگے تم نے ہزاروں لوگوں کا ایمان خراب کیا ہے، گڑبڑ کی ہے، تے تھے شیراڑا بہ کے جناب گل نہیں بڑھنی، تم میڈیا پہ پریس کانفرنس سب کو بتاؤ کہ میں قادیانیت سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں، جو کچھ میرا عقیدہ تھا بالکل غلط تھا، سب کو بتاؤ. اعلانیہ، جرم اعلانیہ ہے، معافی بھی جرم چھپ گئے تو معافی بھی بات سمجھ میں آ گئی. اعلانیہ جرم ہے تو پھر معافی بھی کیسے ہو؟ اتنی جناب کوٹیا بند نے چوک تے تک حیران کے معافی مانگ لی، اس معافی تک کی پتہ لگے گا، کوٹیا جتھے اتنے معافی مانگ. اللہ جل جلالہ و من والو، یہ سارے نکاح کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، اور یہ ہم اس کو آج عبادت ہی نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے میں یہ عبادت نہیں ہے، یہ رواج ختم ہو گیا. جو مرد نکاح دے دیا، نکاح کا مذاق بنا لیا، طلاق کا مذاق بنا لیا، عدت کا مذاق بنا لیا. یہ جس طرح نماز، روزہ، حج وہ عبادت ہے، اس طرح یہ احکامات بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اور یہ واحد دنیا کا مذہب ہے جس کو یہ معاملات عبادت کے زمرے میں دیے گئے ہیں. اللہ ہمیں انہیں بھی عبادت سمجھ کر اور ان کو بھی اطاعت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، نکاح کے کیا ضابطے ہیں، خلا کے کیا ہیں، طلاق کے کیا ہیں، عدت کے کیا ہیں، ان کو عبادت سمجھ کے اللہ تعالی ہمیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.